औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। जनाब वाला, शुरू होने वाला है पीडीएम का वो तमाशा जिसके बाद शायद मुल्की सियासत में एक अजीब तगय्युरात पैदा हो जाएंगे, जिसके बाद आगे आने वाले वक्तों के अंदर सूरत हाल कुछ अच्छी दिखाई नहीं देती। हर कोई अपना मंजन बेचने में मुकम्मल तौर पर मसरूफ दिखाई देता है कि आने वाले वक्तों में हमारा सिक्का चलेगा, जबकि दूसरी जमात कहती है कि लाठी हमारे हाथ में होगी। लेकिन सही मानों में जो सूरत हाल दिखाई दे रही है उसके तनाजुर में लगता यही है कि जितनी बातें की जा रही हैं वो बड़े बड़े छोड़ू मास्टर किस्म के पॉलिटिशियंस जो हैं वो कर रहे हैं, चाहे वो अपोजिशन के हों चाहे वो हुकूमती जमात के हों। अगर हुकूमती जमात की बात कर ली जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो दो लोगों को इस काम पे रखा हुआ है कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक की पेशगोइयां करते रहते हैं। एक वफाकी वजीर हैं जिनके बकौल पंजाब के 22 PMLN से ताल्लुक रखने वाले MNAs जो हैं वो हिस्सा बनने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। जबकि अगर मैं सिंध की क़यादत की बात कर लूं तो पहले इसी किस्म की बात हलीम आदिल शेख साहब ने कही थी, और अब इसी किस्म की बात खुर्रम शेर जमान साहब की जानिब से भी की जा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 22 MPAs हमसे राब्ते में हैं। लेकिन ऑपोजिशन का यह मौकिफ है कि जो सूरत हाल देखने में आ रही है इसके तनाजुर में कोई MP अगर राबता कर भी रहा है तो या तो वो जज्बाती है, या तो वो लोटा है, या फिर उसकी दवा का नागा हो चुका है। और सही मानों में जो सूरत हाल अब देखने में आ रही है कि ऑपोजिशन की जानिब से भी वही जबान इस्तेमाल की जा रही है जो हुकूमती अरकान की जानिब से, यानी अवाम का कौन सोच रहा है। मैं अगर ये 9 बजे की हेडलाइन, जो 9 बजे का बुलेटिन मेट्रो वन न्यूज पर चला है, उसकी हेडलाइन उठाकर देख लूं तो इसमें तमाम बयानात अगर हुकूमती जमात के रहनुमाओं की देख लूं तो जी ऑपोजिशन के खिलाफ है, ऑपोजिशन के देख लूं तो जी हुकूमत के खिलाफ है। लेकिन इसमें कहीं अवाम का जिक्र तक नहीं है। कोई हुकूमती रहनुमा यह बात नहीं कर रहा कि आटा, चीनी और ये जो जरूरी अशिया जो जिसमें रोजमर्रा की अशिया भी शामिल हैं वो महंगी हो रही हैं। अवाम कहां स्टैंड कर रहे हैं, और ना ही ऑपोजिशन जमातों की जानिब से यह बात की जा रही है। और फिर वजीर आजम हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब की जानिब से जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं और जो नोटिस लिए जाते हैं, उसके बाद यह बात तय हो जाती है कि उस सेक्टर में या जिस चीज के ऊपर, जिस मसले के ऊपर नोटिस लिया गया है वो मसला 100 गुना से बढ़कर 200 या 300 गुना तक पहुंचने वाला है। और यही सच्चाई है, यही मैं भी देख रहा हूं, यही आप भी देख रहे हैं। अब आगे आने वाले वक्तों में वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद साहब फरमाते हैं कि मुल्की सियासत ने अहम मोड़ ले लिया है। आज नून लीग की पाकिस्तान में कोई सियासत नहीं, 2 दिन बाद पता चल जाएगा पूरे पाकिस्तान से कितने लोग जमा होते हैं। नवाज शरीफ जियाउल हक की पैदावार है। अच्छा, शेख रशीद साहब के हवाले से एक बात बड़ी मशहूर है कि हमेशा जो बात वो करते हैं सूरत हाल उसके बरक्स होती है। वो जब कहते हैं कि 30 तारीख से पहले झाड़ू फिर जाएगी, इसका मतलब है 30 तारीख से पहले नैब ने कोई गिरफ्तारी करनी ही नहीं है, सब अपने अपने दामन झाड़ के बैठ जाएं। और सही मानों में वफाकी वजीर अली जैदी साहब, पाकिस्तान में चोरों की सियासत का दौर खत्म हो चुका, चोरों और सियासी चोरों में फर्क होता है। अच्छा, अली जैदी साहब के हवाले से एक बात मुझे बड़ी पसंद है, वो अपने इत्तेहादियों को भी नहीं बख्शते। ये वही अली जैदी साहब हैं जिन्होंने रेहान हाशमी साहब जब डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थे तब उन पर इल्जाम लगाया था कि ये करप्शन कर रहे हैं, जिस पर रेहान हाशमी साहब ने डिफेमेशन नोटिस भेजा था 1 अरब रुपए का। अब अली जैदी साहब इसका जवाब दे दें, या फिर अली जैदी साहब अपने कल के स्टेटमेंट का जवाब दे दें जब उन्होंने कहा कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो करप्ट आदमी हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब ने करप्शन की है, मिफ्ता इस्माइल साहब की करप्शन का जिक्र ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में मौजूद है। अच्छा, अली जैदी साहब फिर इसका भी जवाब दे दें जनाबे वाला, जब आपने इलेक्शन जीता तो मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद आप मिफ्ता इस्माइल साहब की रिहाइश का कौन सी हाजिरी देने पहुंच गए। ये बातें सोशल मीडिया पर भी उठाई गई कि अली जैदी साहब मिफ्ता इस्माइल साहब के घर पहुंचे और कहा कि हल्के के वसी तर मफाद में और हल्के की तरक्की के लिए हम हल्के नहीं आएंगे और हम मिलकर काम करेंगे। और अगर सूरत हाल ऐसी ही होगी तो अली जैदी साहब या तो माजी पर माफी मांगे या कल के स्टेटमेंट पर माफी मांग लें, तो शायद अवाम का गुस्सा ठंडा हो जाएगा।
مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے بھی یہی بات کی جا رہی ہے، دو ٹوک باتیں کی جا رہی ہیں کہ گجرانوالہ کے اندر جو جلسہ ہوگا وہ ہو کر رہے گا، چاہے کسی نے جو کرنا ہے وہ کر لے۔ اور اگر میں ذکر کرتا چلوں نفیسوں کی جماعت کا، تو اس تمام تر صورتحال کا بھرپور فائدہ اگر کسی نے اٹھایا تو وہ نفیس جماعت ایم کیو ایم پاکستان نے اٹھایا ہے کہ انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے کہ ہمارے تمام کیسز کو بند کر دیا جائے۔ یہاں پر لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور ایم کیو ایم والوں کو کیسز ختم کرانے کی بہت جلدی ہے، جس کے لیے وفاقی وزیر امین الحق صاحب کو لگا دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف سے موجود ہیں گوہر خٹک صاحب۔ بہت شکریہ گوہر بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے جوائن کیا ہے رانا گلزار تاج صاحب نے، بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ جبکہ ایم کیو ایم پاکستان سے مجھے جوائن کیا ہے تنزیل بن عبد الرؤف صاحب نے، بہت شکریہ تنزیل بھائی، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ گوہر بھائی، گفتگو کا آغاز سر میں آپ سے کروں گا۔ سر، صحیح معنوں میں ہاں یا نہ میں جواب دے دیں، اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں۔ اپوزیشن کی یہ جو تحریک چلنے والی ہے، یہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے، آپ لوگوں کو فرق پڑتا ہے اس سے؟ سب سے پہلے تو علی بھائی شکریہ کہ آپ نے دعوت دی اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے۔ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہم ان کو، خان صاحب نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ ہم ان کو کینٹینر بھی دیں گے، ہم ان کو جگہ بھی دیں گے، کھانا پینا بھی دیں گے۔ اچھا، یہ ہم جو کہتے ہیں وہ ہم صرف کہتے نہیں، کرتے ہیں، ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جب مدرسے کے بچوں کو لے کے گئے وہاں سردی میں بٹھا دیا، جی تو آپ کے علم میں ہوگا کہ پھر ان کو ڈاکٹر، میڈیکل سہولیات اور کھانے پینے ہم نے پرووائڈ کیے۔ اچھا، تو ہم ان کو بالکل ہر طرح کی پروٹیکشن بھی دیں گے، ان کو گراؤنڈ بھی دیں گے، ان کو کینٹینر بھی دیں گے کہ آپ کریں جو کر سکتے، لیکن کوئی این آر او نہیں ملے گا۔ اچھا، کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہوگا، اس پہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ لیکن گوہر بھائی، اگر آپ لوگوں کو واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا تو 149 وزراء کی جو یہ جو فوج رکھی ہوئی ہے، جس میں معاونین خصوصی بھی شامل ہیں، وزیر مملکت بھی شامل ہیں، وفاقی وزیر بھی شامل ہیں، سب کا ایک ہی کام ہے، صبح سے لے کے رات تک بولتے رہتے ہیں این آر او نہیں دیں گے، این آر او نہیں دیں گے، جو کرنا ہے کر لو، جو کرنا ہے کر لو۔ اگنور کریں سر، اگر آپ لوگوں کو فرق نہیں پڑتا تو؟ سر ہم نے تو اگنور کیا ہوا ہے۔ کہاں سے سر؟ پرائم منسٹر صاحب نے آج کے جلسے میں بول دیا کچھ؟ سر انہوں نے یہی کہا کہ میں این آر او نہیں دوں گا اور یہ جو کر سکتے ہیں کر لیں۔ اچھا، یہی ہمارا پہلے دن سے۔ اچھا، این آر او کی یہ جو آفر ہوتی ہے اکثر وہ تو سب کے لیے ہوتی ہے نا سر، لیکن این آر او کے حوالے سے اپوزیشن کا یہ موقف ہے کہ اپوزیشن کو این آر او نہیں دیں گے، اپنے حکومتی جماعتوں کو دے دیتے ہیں، کیوں سر؟ سر دیکھیے، بات یہ ہے کہ وہ مجبوری ہو جاتی ہے۔ نہیں، پی ٹی آئی واحد جماعت ہے، عمران خان واحد لیڈر ہے۔ جب پچھلے دور حکومت میں اپنے 20 ایم پی ایز کو نکال دیا تھا کرپشن پہ، اچھا، کوئی نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی تاریخ میں کے پی کے میں ہم نے 20 ایم پی ایز کو نکال دیا تھا۔ جی، محمود خان صاحب بھی شامل تھے جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں۔ جی بالکل شامل تھے سر۔ سر ہم نے انکوائری کی جو کلیئر تھے اس کو، مطلب ایک اسٹیپ تو لیا نا جو انکوائری میں کلیئر ہو گئے۔ اچھا، عمران خان واحد آدمی ہے جس نے اپنے جہانگیر خان ترین صاحب، خسرو پرویز صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کے جب چینی کے اسکینڈل آئے تو ان کی انکوائری کرائی۔ کسی بھی دور میں، آج کا 70 سالہ دور میں آج تک ایسا ہوا نہیں ہے۔ اچھا، اور نہ ان کے دور میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ جب میں چور ہوں گا تو میرے نیچے بھی چور ہوں گے، میں ان کو ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ اچھا، جب میں کلیئر ہوں گا تو میرے نیچے کوئی غلط کام نہیں کر تو سکتا۔ جہانگیر ترین صاحب تو گلٹی تھے نا اس کے اندر، پھر کیوں بھگا دیا ان کو؟ کس چیز میں گلٹی تھے؟ سر شوگر کمیشن کی جو رپورٹ آئی تھی چل رہی ہے، ایف آئی کو دے دیا ہم نے کیس۔ اچھا، تو جہانگیر ترین صاحب ایسے ہی گئے ہوا پانی چینج کرنے کے لیے؟ کس لیے؟ وہ آئیں گے، جہانگیر ترین صاحب کیس کا سامنا کریں گے۔ کل میرے ساتھ پی ٹی آئی کے نمائندے موجود تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم جس طرح نواز شریف صاحب کو لائیں گے نا اسی طرح ہم جہانگیر ترین صاحب کو بھی لائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے این آر او وغیرہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، کسی کو نہیں۔ چلے ٹھیک ہے، 405 ارب روپے ایمنسٹی اسکیم کے ذریعے آپ لوگوں نے معاف کیے ہیں ٹیکس کے، اس پہ کچھ کہیں گے سر؟ ہم نے جو معاف کیے ہیں ایمنسٹی اسکیم کے تحت، وہ ہم نے انہی کی اسکیمیں کے تحت معاف کیے جو پہلے یہ لوگ لا چکے ہیں، جس سے پاکستان کو انہوں نے دیوالیہ کر چکے ہیں۔ یہ تو وہ طریقہ کار آپ نے اپنایا؟ نہیں، وہ ہم نے اپنایا نہیں۔ وہ سر 405 ارب روپے یہ نظر اللہ نیاز حسین معاف کر دیا آپ لوگوں نے۔ پالیسی تھی کہ بیوروکریٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی کچھ پالیسی ہوتی ہے جنہیں ہمیں آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بیوروکریٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے سر، حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے؟ حکومت کی پالیسی ہے، کیوں نہیں ہے؟ بیوروکریٹ آپ کی جو پالیسی بناتے ہیں ان کو، سر پاکستان میں بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ پالیسی بنا رہی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل بناتی ہے، ان کی اپنی پالیسی ہوتی ہے۔ جب آپ حکومت چینج ہوتی ہے تو ان پالیسی کو آپ کو فالو اپ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے پچھلی دور حکومت میں بجلی کے معاہدے کیے، اچھا، آپ کو پتہ ہے وہ کیا معاہدے ہیں؟ وہ ہم ختم نہیں کر سکتے۔ وہ بجلی بنائیں یا نہیں بنائیں، ان کو پورا پیسہ ملے گا، ان کو مہنگے ترین ریٹ ملیں گے، یہ ان کی پالیسی، ان کو ختم نہیں کر سکتے ہیں۔
کیوں نہیں ختم کر سکتے سر؟ وفاقی وزیر آپ کا بیٹھا ہوا ہے, ختم کر دیں. ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوئے. اچھا, مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں کہ ایک فون کال کے اوپر کی الیکٹرک کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. سر آپ نے ایگریمنٹ دیکھ لینا, اگر مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں آپ ایگریمنٹ جو پیپلز پارٹی نے کیا وہ دیکھ لیں, کیا ایگریمنٹ کیا ہے. بجلی بنے نہ بنے پیسہ پورا ملے گا. اچھا, بجلی آئے نہ آئے پورا مہنگے ترین ریٹ آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے. اسٹیل مل کو ان لوگوں نے اسی طرح بٹا دیا کہ اس میں بند اسٹیل مل میں بندے بھرتی کرتی, یا یہ پہ بٹر ڈال دیا اس کو. آپ ان کو اس پہ تو ہمیں جانا ہے نا کہ کام تو کرنا ہے, بالکل بند تو نہیں کر سکتے سب کچھ کو. اچھا چلیں ٹھیک ہے, آپ سے مزید سوالات بھی بنتے ہیں لیکن خیر ٹائم آپ پہ ہی گزر جائے گا سارا. رانا گلزار تاج صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب, کس قسم کے چوہے پال رکھے ہیں سر؟ ساری گندم کھا گئے اور اس کی وجہ سے پنجاب, خیبر پختونخوا اور سب جگہ بحران پیدا ہو گیا, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ علی بھائی. سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین میٹرو نیوز دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ راشد حسین ربانی صاحب ہماری پارٹی کے دیرینہ سینئر رہنما ہیں اور بہت شدید علیل ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. ان کو دعا کریں. آمین. دیکھیے آپ نے صحیح بات کی ہے علی بھائی, گندم چینی ساری باتیں آپ صحیح فرما رہے ہیں اور آپ ایک عرصے سے بڑی جدوجہد کر رہے ہیں اور جو چیزیں کر رہے ہیں. ابھی میرے بھائی کا پہلے میں جواب دوں. میرے بھائی نے بھی کہا ہے کہ جب ساری پالیسی اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے اور ساری پالیسی بیوروکریٹس بناتے ہیں تو پھر ان کا جواز کیا ہے اقتدار میں بیٹھنے کا. اچھا, پھر ان کے پاس تو اپنی پالیسی کوئی نہیں ہے. پھر یہ بات سچ ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ امپائر کی انگلی والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اور امپائر نے جو انگلی اٹھائی ہے اسی پہ یہ عمل کرنے والے لوگ ہیں. اچھا, یہ ایک ان کی حکومت کی قابل مذمت بات ہے کیونکہ اس لیے کہ ان کی اپنی ذاتی کوئی پالیسی نہیں ہے. تو پالیسی عوام کی ہونی چاہیے. اچھا, دوسری بات جلسہ, یہ گھبرانے کی بات کر رہے ہیں. گجرانوالہ میں تمام سیاسی پارٹیوں کے جھنڈے اتار دیے گئے, جن کے پینافلیکس اتار دیے گئے, لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. یہ قابل مذمت بات ہے. اگر گھبرا نہیں رہے تو ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا, آپ نے جتنے جلسے جلوس کیے کسی بھی پارٹی نے, پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ, کسی نے کوئی کارروائی نہیں کی. آپ کو میدان دیے گئے, آپ ٹھیک ہے دھرنا لگائیں, جتنے دن آپ کو بیٹھنا آپ بیٹھیے, کسی نے کارروائی نہیں کی. تو آپ کیوں کارروائی کر رہے ہیں پولیٹیکل فورسز کے خلاف؟ تو یہ ایک قابل مذمت بات ہے ان کی. وہاں پر پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی ایف آئی آریں کاٹی گئی, ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا, پینافلیکس اتار دیے گئے. یہ میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی ایک قابل مذمت بات ہے. اچھا, اب بات آتی ہے, آپ نے کہا گندم. دیکھیے یہ ہم پہلے دن سے ہی چلا رہے ہیں کہ یہ ایک بحران آئے گا گندم کا. صحیح ہے. اب سے نہیں, شروع سے ہی کہ یہ, اور آپ کے پروگرام میں بھی جی کسی صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم سب یہ دوسری باتیں کر رہے ہیں لیکن ایک بہت بڑا بحران گندم کا آئے گا جس کو ہم مطلب وہ نہیں کر پائیں گے, کیونکہ انہوں نے مہنگے دام گندم جو ہے وہ باہر ملک بھیج دی اور اس سستے دام دے دی, اور مہنگے دام جو ہے انہوں نے اس کو پرچیز کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو لازمی بات ہے ایک بحران پیدا کیا جا رہا ہے اور اس پر سب کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ چیزیں ٹھیک نہیں. سر وہ کہہ رہے ہیں سرپرستی سندھ حکومت کر رہی ہے ذخیرہ اندوزوں کی. جی بالکل, دیکھیے میری بات سنیے, یہ زیب دیتا ہے آپ لوگوں کو. سر میں گزارش کر رہا ہوں جی, سندھ حکومت تو سارے غلط کام کر رہی ہے. اچھا, جس روز اول سے خان صاحب اقتدار میں آئے ہیں اور اس سے پہلے سے جی جو کچھ کنٹینر پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں وہ یہی غلطیاں تو بتا رہے ہیں. اچھا, کہ جی یہ بھی غلط, وہ بھی غلط, یہ بھی غلط. جناب والا آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقتدار دیا ہے. اچھا, آپ اس کو سدھاریے. کیوں نہیں سدھار رہے؟ آپ کو کیا ہوا؟ آپ 18ویں ترمیم آ رہی ہے نا بیچ کے اندر, اگر وہ سدھارنے آ رہے ہیں تو یو ٹرن کا نام کیوں لیتے ہیں آپ؟ اچھا, آپ کون سے جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ آپ ان کو سچ بتائیے, آپ کارروائی کیجئے, ادارے آپ کے پاس ہیں. آپ نے ابھی آپ کے پروگرام میں جناب نے کہا, اور آپ نے کہا کہ 402 ارب روپے جی وہ معاف کر دیے گئے. کیوں کیے؟ آپ تو بڑے انصاف کے عالمی چیمپئن ہیں, آپ تو بڑے انصاف کی بات کرتے ہیں. 402 ارب قوم کے آپ نے معاف کر دیے. کیوں کیے؟ جہانگیر ترین کیسے چلے گیا؟ سر معاف کیے ہیں, کیسے چلے گئے؟ ایمنسٹی اسکیم کیوں لے کر آئے؟ آپ کو نہیں لانی چاہیے تھی ایمنسٹی اسکیم. کیوں لے کر آئے؟ کیونکہ خان صاحب آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی ہے. چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے رانا صاحب, حکومت گرانے جا رہے ہیں نا آپ لوگ پی ڈی ایم کے ذریعے. بالکل الحمدللہ تحریک چلے گی. صحیح معنوں میں تحریک کیوں چلا رہے ہیں؟ استعفے دے دیں, ویسے ہی گر جائے گی حکومت, جان چھڑائیں. ہاں تحریک دیکھیے, تحریک بھی چلے گی. جی,
استعفے بھی دیے جائیں گے, جیل بھی جائیں گے, پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اچھا انشاءاللہ, کیونکہ اس لیے کہ جیلیں لاٹھی کون سا استخارہ کر رہے ہیں آپ لوگ جس میں ہر دوسرے دن نہ آ رہا ہے کہ آپ لوگ استعفے نہیں دیں گے؟ سمجھ نہیں آ رہا مجھے. استعفے بھی دیے جائیں گے, اس کا بھی اسٹیج آئے گا. جناب یہ سیاسی, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم امپائر کی انگلی والے لوگ نہیں ہیں. اچھا جب جب جو اسٹیپ آئے گا سارے اسٹیپ سر جمہوری عمل ہے نا, استعفا دینے میں کون سی آمریت آ گئی؟ پرامن جدوجہد ہوگی. تو استعفا دینے سے بہتر تو پرامن حال ہی نہیں ہے کوئی. ایک ٹائم آئے گا, کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہیں, پیسہ ضائع کر رہے ہیں عوام کا؟ سر جناب استعفے کا بھی ٹائم آئے گا, استعفے بھی دیں گے. اچھا بھائی بالکل ہر آپشن استعمال کیا جائے گا انشاءاللہ. ابھی تو پہلا جلسہ ہے یہ 16 تاریخ کو, پھر 18 تاریخ ہے, پورے ملک میں جلسے. میں چاہوں گا پی ڈی ایم کی یہ ساری اسٹریٹجی تیار کس نے کی ہے کہ جلسے ہوں گے, گرفتاریاں ہوں گی, ریلیاں ہوں گی, کارکنان کو نکالا جائے گا, کنٹینر لگائے جائیں گے, اور پھر سوچیں گے کہ استعفے دینے یا نہیں؟ یہ کس نے اسٹریٹجی بنائی ہے؟ یہ سب کا متفقہ فیصلہ ہے. اچھا تمام جماعتوں کا متفقہ فیصلہ ہے, کسی ایک شخص کا فیصلہ نہیں ہے. بے روزگاری سے تھک گئے آپ لوگ؟ بالکل مہنگائی, بے روزگاری ہمارا, میں سیاستدانوں کی بے روزگاری کی بات کر رہا ہوں جس کا ذکر عمران خان صاحب بھی کرتے ہیں. دیکھیں ہمارا مقصد یہی ہے, خان صاحب کچھ بھی کہتے رہیے, خان صاحب ڈیلیور کریں نا. ہمارا تو مقصد یہی ہے, خان صاحب ڈیلیور کریں. خان صاحب ڈیلیور نہیں کر رہے, ہمارا تو مقصد یہی ہے. ہمارا تو مقصد یہ عوام کے لیے جدوجہد کرنا ہے, ذاتی مفادات کے لیے جدوجہد ہمارا مقصد نہیں ہے. آپ کچھ بھی کہتے رہیں, اپنی لوجک آپ جو بھی دیں. صحیح, پیپلز پارٹی کا مقصد ذاتی نہیں ہے, عوام کا مقصد ہے. چلیں ٹھیک ہے, عوام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. تنزیل بن عبد الرؤف صاحب ایم کیو ایم پاکستان سے میرے ساتھ موجود ہیں. تنزیل بھائی, آپ لوگوں کے حوالے سے ایک بات ہمیشہ کہی جاتی ہے کہ جب لوہا گرم ہوتا ہے نا آپ لوگ ہتھوڑا مار دیتے ہیں, اور لوہا گرم ہوا سیاست کے اندر آپ لوگوں نے کیسز معاف کرانے کی پھول جڑی چھوڑ دی. کیا کہیں گے سر, عوام کو اتنا کچھ نہیں مل رہا اور آپ لوگ کیسز کے پیچھے پڑے ہوئے؟ اچھا جی, تھینک یو سو مچ علی صاحب. پہلے میں سب کی ڈسکشن سنتا رہا. دیکھیں سمپل سی ایک بات کہی کہ وہ کیس بنتا نہیں تھا, کیونکہ اگر وہ ایک ایسا کیس تھا کہ جی 22 اگست کو جو کچھ ہوا اس کے بارے میں, جو آپ اس وقت یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے, ان کے وہ کیسز بنائے گئے صرف سننے کی وجہ سے کہ آپ وہاں موجود تھے, آپ نے سنا تھا تو اس کے کیسز بنائے گئے. مگر یہ کہا گیا کہ جنہوں نے کہا ہے اور اسپیچ میں آ کے کہا آپ نے ان کے جب خلاف کیسز واپس لے رہے ہیں نماز, تو پھر آپ اس کے بیسس پہ آپ ہمارے بھی کیسز واپس لیں. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی لوہا گرم تھا اور ہم نے ہتھوڑا مار دیا. بات یہ کہ وہ جب آپ حلیف کر سکتے تو پھر آپ صحیح ہے, آپ دوسرا اپنے پارٹنر سے کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا خیر, تو یہ تو ایسا میرا نہیں خیال کہ ہم نے کوئی, یہ ایک چھوٹی سی بات ہے اس کو انشاءاللہ. آپ لوگ سچی مچی کے نفیس بننا چاہتے ہیں؟ نہیں سچی مچی وہ نفیس ہیں ہم, آپ کے پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کر دیا. مگر بہرحال میں اپنے بھائی پی ٹی آئی والے بھائی کی ایک بات کو تھوڑا سا جو ہے وہ کہوں گا کہ یہ کہنا ہے کہ ہماری پالیسی نہیں ہے, یہ یہاں پہ نا تینوں ہم جمہوریت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بات کہہ کے نا آپ خامخواہ میں جمہوریت کو بڑے ایک غلط جگہ پہ لے جاتے ہیں. اب یہ کہ پالیسی آپ کی ہوتی ہے, آپ بیوروکریسی کے ساتھ یہ کام کرواتے ہیں, یہ کہ ہماری پالیسی نہیں, ہم بیوروکریسی کی پالیسی فالو کریں گے, تو یہ بڑی یہ ایک ایسے الفاظ ہم, میں بھی کہتا ہوں کہ ہمیں میڈیا میں نہیں, ابھی ہماری بات کریں تو ہمیں اس طرح نہیں بولنا چاہیے. پالیسی ہمیشہ حکومت, کیونکہ ہم ووٹ لے کر آتے ہیں, چاہے وہ جیسے بھی آئے ووٹ لے کر آئے, آپ کی پالیسیز ہوتی ہے اور پالیسیز کو فالو کیا جاتا ہے. اچھا چلیں مان لیا پالیسیز کو فالو کیا جاتا ہے. تنزیل بھائی ایک بات آپ مجھے بتا دیں سر, اگر میک مکا کی بات ہو رہی ہے اور صحیح معنوں میں آپ پر بھی الزام لگ رہا ہے کہ موجودہ دور کے اندر آپ لوگ پیپلز پارٹی سے بیک ڈور رابطے میں ہیں, نہیں کہ آپ ایسا رابطے میں ہوتے تو ہم ویسے ایک بات مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, اس کا جواب میں بریک کے بعد لوں گا آپ سے. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. تنزیل بھائی سے جواب لیا جائے گا جتنی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ایک جانب جو ہے وہ پی ٹی آئی سے رابطہ ہے, اتحادی ہے, اور دوسری جانب پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ کلپس وائرل ہو رہی ہیں کہ سب ملے ہوئے ہیں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. تنزیل بھائی ایک بار پھر آپ کی طرف آؤں گا. جناب والا بتائیے گا سر, ایک بات ہے کہ اتحادی جماعت ہونے کے ناطے بھی آپ لوگوں نے جتنی تنقید پاکستان تحریک انصاف پہ کی, اور خاص کر آپ کے کنوینئر صاحب جو کہتے ہیں کہ ان کے ایم این ایس کو کراچی میں کوئی جانتا ہی نہیں ہے, سر الگ ہونے میں کیا دشواری ہے آپ لوگوں کو؟ آپ کے پیروں میں مہندی لگی ہوئی ہے, آپ لوگ رہتے بھی اسی گھر میں اور پھر کہتے ہیں چھٹا پک رہی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, الگ ہو جائیں تو کیا کریں؟ مطلب گورنمنٹ گرا دیں, ان کے ساتھ مل جائیں. دیکھ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, ان کے ساتھ تو پھر کیا کریں؟ پھر گورنمنٹ نہیں بنے گی نا, گورنمنٹ تو انہی کی بنی جہاں اکثریت ہوگی. ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا ہم اب گنے نہیں جاتے, ہم تولے جاتے ہیں. بات یہ کہ اب کہاں جائیں؟ دیکھیں اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ دے دیتے, مطلب آپ اس ملک کے لیے کچھ اچھا کام کر جاتے تو پی ٹی آئی کو نہیں ملتا نا موقع. آپ نے خود نہیں کہا, ان کی بھی تو غلطیاں ہیں. اچھا یہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں, اب وہ آزمائے جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں ان سے کام کروانا ہے, اب یہ کام کیسے کریں گے یہ امپورٹنٹ ہے. اچھا
اب یہ کام نہ چاہتے ہوئے بھی مطلب دیکھیں ایک میں یہ نہیں کہوں گا کسی کی نیت کو تو ہم نہیں جانتے بٹ ہاں نہ کم عقلی ہے نہ اہلی ہے تو آپ اس کو اہل بنا سکتے ہیں آپ اس کو سکھا سکتے ہیں آپ اس کے پریشرائز کر سکتے ہیں یا کام کر لو کام نہیں ہو رہا وہ ہماری للانی سچویشن آپ لوگ سکھائیں گے پاکستان تحریک انصاف والوں کو کس طرح نہیں ہماری سکھانے والی بات ہے کہ آپ پریشر تو ڈیولپ کرتے ہیں نا آپ عوام سے بتاتے ہیں جیسے اب کراچی کا حال ہے جی 1100 ارب روپے کا اعلان ہوا ہے ٹھیک ہے بھائی ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا نا اب یہ ایک پریشر کریٹ کیا جائے گا کہ جی اب بتائیں کراچی کے لیے کیا اگلی بارش تک کا انتظار کریں گے ہم لوگ کیا ہم کہاں جائیں گے اگر دسمبر میں خدا نخواستہ دوبارہ بارشیں ہو گئیں اب تو ہم خدا نخواستہ اللہ معاف کر نہیں بولنا چاہیے وہ بھی رحمت ہے ہمارے لیے زحمت بنتی ہے تو آپ کیا کریں گے 1100 ارب روپے کا تو امپورٹنٹ کہانی ہے کہ اچھا وہ 1100 ارب روپے کی بھی ایک الگ کہانی ہے کہ اس کے تو بعد میں بائیفیکیشن پہ جائیں گے وہ کہاں جائیں گے کس طرح جائیں گے مگر آپ کراچی کے لیے کر کیا رہی ہے پی ٹی تو بات یہ ہے کہ انہی سے کام کروانا ہے کراچی کے لیے پیپلز پارٹی سے کوئی امید نہیں ہے کیونکہ پیپلز پارٹی نے جتنا حال اس برا حال کر چکے ہیں نا وہ کر چکے ہیں اور یہ جان بوجھ کے کراچی کے ساتھ یہ کیا گیا کیونکہ پھر بھی آپ لوگ ہمیشہ بیٹھے ان کے ساتھ ان کے مفاہمت کے تھال سے آپ لوگوں نے برابر نوازی آپ یہ بات آپ جو بات کر رہے ہیں وہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں 2007 8 9 کی اچھا آج بات کر رہے ہیں 2020 میں 13 سال پرانی بات ہے 2007 8 میں جب تھے تب مصطفیٰ کمال کا اینڈ چل رہا تھا نا اس وقت ہم نے سنے تو صحیح جب ہم نے کیا تب کراچی کو ڈیلیور بھی کیا نا اسی ٹائم پہ بلدیات میں مگر اس کے بعد پیپلز پارٹی کے ساتھ تو کہیں نہیں بیٹھے نا آپ کے پاس 2 ادوار گزر گئے ہم نہیں بیٹھے تو آپ اتنی 13 سال پرانی بات پہ لے جائیں گے تو میں پیپلز پارٹی کے تو پھر 1970 مل جاؤں گا ادھر تم ادھر ہم پہ برا لگ جائے گا بات یہ کہ پھر وہاں کہاں چلے جائیں گے اب آپ بات کریں ابھی کی اچھا 2013 سے جو الیکشن ہوئے 2013 میں ہم کہاں تھے 2013 میں ہم کسی گورنمنٹ میں نہیں تھے یہ تعصب دینا کہ ایم کیو ایم نے ہمیشہ حکومت کے مزے لیے تو کہاں مزے لیے حکومت نے تو کوئی مزے نہیں لیے جو حکومت کے مزے لیے مشرف صاحب کے دور میں کیا تو کر کے بھی دکھایا مزے لی اگر آپ مزے جس کو مزے بھی بولتے ہیں یار ہم نے تو ہمارا تو کارکنان بھی ہمارے ذمہ داران بھی عہدیداران بھی سب روڈ پہ کھڑے ہو کے چاہے وہ 2007 کی بارش ہو چاہے وہ 2005 کا زلزلہ ہو ہر جگہ ایم کیو ایم نے اپنے آپ کا جو کام کر سکتے تھے وہ کر کے دکھایا جب نہیں رہے حکومت میں صرف وہ ایک بیڈ پیچ آیا جس میں آپ جو سب لوگ کہتے ہیں میں سب کے سامنے بولتا ہوں کیونکہ میں تو اپنے ماضی کا بھی ناقد ہوں مجھے تو لوگ بولتے ہیں میں تو اپنے ماضی پہ بھی کبھی کبھار تنقید کر دیتا ہوں ہاں وہ ٹائم تھا جس پر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے تو بھائی پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک امید تھی نا آج اسی امید کی وجہ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ صوبہ تو لیں گے کون سی امید تھی جس میں ہر 5 منٹ بعد آپ لوگ باہر آ جاتے تھے وہ امید اگلے 10 منٹ میں اندر چلے آتے تھے وہ امید یہ تھی ان کے ساتھ کیوں نہیں کر رہے آپ وہ امید ان کے ساتھ تو نہیں کیا نا ابھی تو ہم بیٹھے ٹائم دے رہے ہیں نا ان کے ساتھ تو امید یہ تھی ٹرسٹ دیکھیں کر تو رہے نا ہے آپ کو دیکھیں ہاں اعتماد یہ ایک بات کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کو تو آزما لیا نا اب کس کو آزمائیں اب اچھا آپ مجھے بتائیں ان کو نہیں آزماتے ایک بات بتائیں آپ کو کوئی 4تھی سیٹ لگی ہے ہم کس کو آزمائیں آپ مجھے کوئی پارٹی بتائیں جس کے پاس اکثریت ہو بھائی ایک پارٹی ہے اس کو ساتھ چلا رہے نا سرٹیفکیٹ کہاں سے لے کر آئے کہ ایم کیو ایم پاکستان والے سب کو آزماتے پھریں گے پیپلز پارٹی کو نون لیگ کو پی ٹی آئی کو کون ہے آپ لوگ سر نہیں کوالٹی کنٹرول انسپیکٹر ہے نہیں ہمارے پاس ہمارا ووٹر بینک ہے ہمارا اپنا الیکٹرل کالج ہے ہمارے اپنے کالج کے تھرو ہمیں جو ووٹس ملتے ہیں ہم اپنی اسمبلی میں جاتے ہیں وہاں پر جا کے پھر ایک الگ سیاست ہوتی ہے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کس کے ساتھ حکومت بنائی جا سکتی ہے کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بناتے کیا آپ کو لگتا ہے اگر ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بناتے تو آج آپ ہی بیٹھے ہوئے تو اور آپ کہتے ہیں کہ 2007 8 میں جب انہوں نے ایسا کیا تو آپ آج کیوں ان کے ساتھ بیٹھے آپ کا سوال اس نوعیت سے ہوتا تو میں اس نوعیت کے سوال کو بچانے کے کہہ رہا ہوں میں تو پھر بھی پی ڈی آئی کے ساتھ بیٹھا ہوں کچھ تو کر رہے ہیں جناب والا بتائیے گا مجھے ایک بات بتا دیں سر کراچی کا ذکر نکل گیا سر کراچی کے عوام عمران خان صاحب پر اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ایم این ایز ایم پی ایز یہاں پر موجود ہیں ان پہ بھروسہ کر سکتے ہیں بالکل کیسے دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کراچی نے پہلی مرتبہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ٹھیک ہے اور پہلی مرتبہ ہی کراچی کے لیے میگا پروجیکٹ آئے ہیں اچھا پچھلے جب سے پاکستان بنا ہے جی اتنے بڑے پروجیکٹ قیامت کی 15 تاریخ تک آ جائیں گے سارے پروجیکٹ انشاءاللہ اسی سال میں کام شروع ہو جائے گا اچھا اسی سال میں سندھ حکومت کو ہمارے وفاقی وزیر اسد عمر صاحب 3 مرتبہ خط لکھ چکے ہیں اچھا اب پیپلز پارٹی کی بدنیت ہے اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں سر جو کمیٹی بنائی ہے اس میں پیپلز پارٹی والے بیٹھے ہیں نا آپ کے ساتھ ایم کے والے بھی بیٹھے ہیں آپ بھی بیٹھے ہیں ختم ہو گئی بات اور کیا چاہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ نے گو ایڈ کرنا ہے نا وزیر اعلیٰ نے کام کو وزیر اعلیٰ نے پرائم منسٹر کے برابر میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر دیا اس کے بعد وہ لاپتہ ہو گئے اچھا اس کے بعد وہ لاپتہ ہو گئے اسد عمر صاحب آن دا ریکارڈ کہہ چکے کہ میں 3 خط لکھ چکا ہوں ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کو تو کیا پتا پیپلز پارٹی والے شبلی فراز صاحب کے ٹویٹ سے نہ لاؤں
नहीं, उनको वैसे भी थोड़े से मसले होते हैं कराची के वजह से। अच्छा। वो नहीं चाहते कराची डेवलपमेंट हो, कराची तरक्की करे। मतलब कराची भरोसा के कर लोगों सकते हैं को- कराची वाले पाकिस्तान तहरीक क्योंकि इंसाफ। सर बात ये है कि आपके भी लब में होगा अली भाई के इमरान खान कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं होती जिसमें कराची का जिक्र नहीं हो। MK वाले हमारे भाई बैठे हुए हैं। अच्छा। अगर ऐसा नहीं होता तो ये हमसे नाउमीद हो गए होते। अच्छा। इनको पता है कि इमरान खान तो जिक्र कराची करके के आप लोगों ने नहीं, ठंडे रखने नहीं, में मत- क्या मत- राज़ है? जी, इमरान खान कराची के लिए करना चाह रहे हैं। अच्छा। पहली मर्तबा सिर्फ जिक्र करके देखिए सर, आपने पहली ताज़िए बात- ठंडे रखे हुए पहली ना। बात ये है कि पहली मर्तबा वफाक ने हर MNS को 15-15 करोड़ रुपए दिए, आज अच्छा। तक कभी नहीं दिए। उसकी वजह ये थी कि वो उनके इलाकों में सीवरेज की लाइनें, पानी की लाइनें कुछ भी नहीं था। अच्छा। वो जो 15-15 करोड़ रुपए मिले वो सारी सीवरेज की लाइन, ये काम सिंध हुकूमत का था, ठीक है। बल्दियात का था, सही है। उन्होंने नहीं किया। अच्छा। सारी के सारे पैसे 300 करोड़ रुपए सीवरेज की लाइनों में और पानी की लाइनों में जमीन के नीचे तक अच्छा, चले मैं गए। अपने चश्मे का नंबर सही करा लेता हूँ क्योंकि मुझे वो लाइनें कहीं नहीं दिखी। मैं नजीब हारून साहब के हलके में रहता हूँ। मैं आपको विजिट करा दूंगा। बदकिस्मती से। मैं आपको विजिट करा दूंगा। अच्छा। जब आप कहेंगे मैं आपको विजिट करा दूंगा। PTI के हर MNS की 15 करोड़ रुपए के काम की मैं आपको गारंटी दूंगा। लेकिन विजिट गौहर कराऊंगा। भाई एक बात यहाँ पर ये भी है सर कि अवाम के भरोसे की बात हो रही है ना सर कि अवाम आप पे भरोसा कर सकते हैं या नहीं। जो अवाम 162 अरब रुपए आपसे नहीं ले सकी, उनको पता है कि आपने उनको 162 अरब नहीं दिए, वो अवाम आप पे भरोसा करे कि आप लोग 1100 अरब रुपए की खतीर रकम देंगे। 1100 अरब हैं आपके पास देने के लिए कराची? है तो नहीं, हम अरेंज कर रहे हैं। है नहीं हमारे पास, ये तो हम अरेंज कर रहे हैं। आपको भी पता है वर्ल्ड बैंक से देखिए 18वीं सर, ये कोई घर का राशन नहीं डलवाना। तरमीम के बाद ये- प्लीज आप देखिए बात को सीरियसली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। 18वीं तरमीम के बाद ये काम हमारे करने के लिए है। अच्छा 18वीं तरमीम के बाद ये तमाम सूबों के काम थे। ठीक है। पंजाब को हम पैसे नहीं दे रहे, KPK को नहीं दे रहे, बलूचिस्तान जो सबसे अच्छा, पिछड़ा हुआ तबका अच्छा। है, ये उनके काम थे। तो सर आप ये सिंध बलूचिस्तान हुकूमत में कोई कराची नहीं है, पंजाब में कोई कराची नहीं है। कराची के हवाले से कहा जाता है 70% रेवेन्यू लेते भी तो हैं। 18वीं तरमीम के बाद सर आपके पास आते हैं 70% तक, 90% उनके पास जाते हैं। किसका काम वो काम करना, हमारा काम हुआ तो सर 70% आप लोगों ने ऐसी ले ये लिया, 18वीं चंदा तरमीम में चंदा लिखा जमा है कर कि रहे हैं आप लोग कराची से। ठीक है, अगर 18वीं तरमीम में ये बात है कि जी। वफाक ने कराची के काम करने, नाले भी साफ करने, बारिशों में भी आगे आपकी मदद आईनी करनी हुकूमत है ना सर, जी बिल्कुल है। तो 140 से नाफिज कर दें, फिर तो आप लोग सब कुछ मैं कर सकते एग्जैक्टली हम करने चाह रहे थे लेकिन हम ये भी देख रहे हैं नहीं, कि वो उसका छोड़ दिया नुकसान फिर हमने भी- ना। नहीं, उसका नुकसान भी हो रहा है। हम ये नहीं जा रहे कि जमहूरी हुकूमतों को हैं। सर नुकसान हो जाए। उसका- आइन के आर्टिकल की आइन के निफाज की आर्टिकल- बात हो रही है, सर, इसमें भाई, कौन सी जमहूरियत खतरे में आ गई सर? उसमें जमहूरियत खतरे में पीपल्स पार्टी की वजह से आ रही है। पीपल्स अच्छा। पार्टी ये चाह रही है, हमारे गवर्नर सिंध से भी उनकी बातचीत हुई है कि आप हमें एक मौका देते, 1 साल हमें देते। अच्छा। 1 साल में अगर हम काम नहीं कर सके, इस पे पंजाब में हमारी बातचीत हुई। पंजाब गवर्नर साहब भी आए थे, ठीक है। हमारे गवर्नर साहब भी बैठे थे, वजीर आला सिंध भी बैठे थे। इस पे एस्टेब्लिशमेंट के हमारे मौका मांगा है 1 साल के लिए। जी बिल्कुल, 1 साल का खाना टाइम- गुलजार ताज साहब 1 जनाबे साल वाला में हुकूमत अगर गिराने की वो बातें कर रहे हैं, मौके मांगते फिर रहे हैं वजीर आला साहब, गवर्नर 1 साहब। साल में अगर वो डेवलपमेंट नहीं करते हैं जी। तो 140 बिल्कुल लगेगा। इस पे कोई जी सर। वो नहीं है। ये तो खटक साहब को पता होगा, जी जी लेकिन बात ये है कि जब इन्होंने अभी 15 करोड़ हर MNA को मिले हैं, 300 अरब रुपए भी खटक साहब ने बताए हैं और कहा कि हमने सीवरेज लाइनें ठीक की हैं। जी। सबसे बड़ी करप्शन ही सीवरेज लाइन में होती है। अच्छा और क्योंकि इसलिए कि इतनी बारिशें हुई, आपने शहर का हाल देखा, वो 300 अरब कहाँ गए? वो 300 अरब कहाँ गए? आपको कहाँ 300 पर उसका करोड़ सिस्टम ठीक 300 करोड़। अच्छा 300 करोड़ से, ठीक है जी, कहाँ गए वो करप्शन की नज़र हुए। अभी तंजील भाई ने भी कहा, बिल्कुल दुरुस्त बात है, वो करप्शन की नज़र हुए। ठीक है। दूसरी बात, 14 MNA PTI के पास है, MPS 22 MPS 22, ठीक है जी, और वज़ीर आज़म साहब भी हैं, गवर्नर भी हैं, यहीं से जीते हैं। तो इन्होंने 162 अरब का ऐलान किया, उसमें से 162 अरब रुपए भी नहीं दिए। इन्होंने आपका जो NFC अवार्ड है उसके पैसे भी नहीं दिए, इस अच्छा। साल भी नहीं दिए, पिछले साल भी नहीं दिए। ठीक है। ठीक है, बात ये बातें करना आसान है। मैंने तो एक जुमला आपकी बार बार प्रोग्राम में कहता हूँ कि जनाब पिछले लोग सब गलत थे, अच्छा आप अच्छे हैं, आप साबित तो करें अच्छाई। आप क्यों झूठ बोलते हैं, आप क्यों गुमराही फैलाते हैं अवाम में? आप साबित करें अच्छाई कि देखे जी हम अच्छे लोग हैं, हमने देखे जी ये काम किया, हमने देखे जी इतने लोगों से इतने पैसे वसूल किए, देखे जी हमने ये जहांगीर तरीन मुल्क से बाहर जा रहे थे, हम नहीं जाने देंगे, देखे जी हमने जो है ना पंजाब के स्पीकर को जो है ना आपने सब्सिडी दी, देखे जी हम नहीं देंगे। अच्छा। हमने इमरान खान की बहन है कि जी। जी देखें हम नहीं इसको एमनेस्टी स्कीम के तहत क्लियर करेंगे। अच्छा। आप अच्छाई करके तो दिखाइए ना, जी, जी। बातों से कुछ नहीं होता। अच्छा। पिछले तो सब गलत हैं, सही है। आप अच्छे हैं, आप एक रोल मॉडल तो बनाइए जनाबे वाला।
آپ بنائیے, آپ روئے نہیں, کام کر کے دکھائیں عوام کو. رونا فضول ہے, نیت پہ شک نہیں, کام بھی نہیں کریں گے. ارے جناب کام کر کے دکھائیے. جی جی دیکھیے صحیح ہے, اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں کہ جو کام کر کر دکھاتے ہیں کہ دیکھیں جی پہلے پاکستان ایسا تھا, میں نیا پاکستان بناؤں گا. ارے بھائی ہم کو پرانا ہی پاکستان چاہیے. یہ نیا کیسا پاکستان ہے جہاں پر صبح بولو اور شام کو کہو جی ہم نے یو ٹرین لے لیا. یہ اچھے لیڈر کی نشانی ہوتی ہے. جھوٹ بولنا اچھے لیڈر کی نشانی ہوتی ہے. اللہ کو مانے. چلے ٹھیک ہے جی, گور بھائی سر میں آتا ہوں. جی جواب میں دے دیتا ہوں. جی جی کہہ رہے کچھ نہیں ہوا, کچھ نہیں کیا. یہ جو ہمارا گرین لائن کراچی بن رہا ہے, اس میں سر نون لیگ کا پروجیکٹ ہے سر, اس میں 50% سندھ حکومت نے دینے تھے. اچھا سندھ حکومت مکمل ہو جائے پھر ان سے بات کریں گے. اچھا 6 کا پروجیکٹ جس پہ اربوں روپے انہوں نے کھا لیے, سیکشن کیے, آدھا کام کرنے کے بعد مشرف صاحب کا دور کا پروجیکٹ ہے, اچھا ختم کر دیا تھا. پی ٹی آئی کرنے جا رہی ہے. صحیح ہے. گرین لائن پہ پی ٹی آئی کام کرنے جا رہی ہے. صحیح ہے. سرکل رنوے پہ پی ٹی آئی کام کرنے جا رہی ہے. اچھا پاکستان انہوں نے ہمیں جس حال میں دیا تھا دیوالیہ ہو رہا تھا. آپ کے علم میں ہوگا پاکستان اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا پی ٹی آئی نے. اس وقت دنیا میں پاکستان کی اہمیت اجاگر کر رہی ہے پی ٹی آئی. اچھا قرضے بھی ہم نے واپسی کیے ہیں, جی جی نئے قرضے بھی نہیں جی ماشاءاللہ بڑی اہمیت اجاگر کر رہی ہے. 2 لیفٹیننٹ جنرلز کے اوپر, سابقہ لیفٹیننٹ جنرل کے اوپر غداری کے مقدمات درج کرا دیے پی ٹی آئی کے ایک کارکن ہے. واہ, اس پہ تعلیم. آپ یہ بتائیے کہ جو پیسے انہوں سر پی ایم ایل این سے تعلق ہے دونوں سابقہ لیفٹیننٹ جنرل, اس سے ہم نے لا تعلقی کا اعلان کیا. ہمارے لوگ نہیں, سر وہ یو سی کے الیکشن لڑ چکے ہیں. نون لیگ کے لوگ ہیں, وہ ہمارے گورنر بھی نون لیگ کے لوگ ہیں, اپنی قیادت پہ کر رہے ہیں. بالکل یہ ان کی پالیسی ہے. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی آج ایک پیج پہ. یہ کیس ہم نے بنائے تھے ان کے اوپر, یہ کیس تو انہوں نے خود ایک دوسرے بنائے تھے. یہ الیکشن سے پہلے تو ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہ رہی. یہ تو ہمیں دعائیں تھے کہ ہم نے بھائی بہن کو سب کو ملا دیا. اور یہ جو پی ٹی ایم بنی ہے نا, یہ پپا پاپی بابا ڈیٹی اسکیم بچانے کے لیے بنی ہے. پاکستان کی عوام کے لیے نہیں بنی ہے, پاکستان کی خدمت کے لیے نہیں بنی ہے. انہوں نے پاکستان کو جس حالت میں پہنچایا 31,000 ارب روپے, پاکستان میں کیا بنا. اور ابھی کتنا ہے, ابھی کتنا ہے 47,000 ارب روپے. سر 47,000 ہم نے, اس وقت تو حکومت ہو چکی تھی نا سر. ہم نے پاکستان کے جو قرضے دینے تھے اس کے لیے لیا, اور اس میں ہم نے 18. اچھا آپ نے لیا تو مفاد میں, یہ کون سی پالیسی ہے؟ 70% واپسی ہو گئے اس میں. اچھا تنزیل بھائی چلے جی, میں ایک چیز پہ بات کروں. مجھے آج ہے 14 اکتوبر, ٹھیک ہے, 10:30 بجے پی ٹی آئی کے دوست نے ایک بات کہی. میں کہوں گا کہ جی وزیر اعلیٰ صاحب نے ان سے 1 سال کے لیے ٹائم لیا ہے. 1 سال میں آن ریکارڈ بول دوں, 1 سال میں اگر بارشیں ہوئی یا کچھ بھی ہوا, 140 اگر آپ 1 سال بعد لگا رہے ہیں, آپ 1 سال پہلے لگا دیں, کم از کم کراچی کے عوام کا وہ سوچیں جو خدا نہ خواستہ برا حال نہ ہو. یعنی کہ اس کے بعد اگر کسی کی بھی خدا نہ خواستہ اس بارش کی چکر میں کسی کا نقصان ہوتا ہے مالی یا جانی, تو اس کے ذمہ دار کون ہوں گے پہلے دونوں ڈیسائیڈ کر لیں. کیونکہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 48 لگانے جا رہے ہیں, بھائی لگا دیتے, ختم کریں کہانی. کیونکہ ایگزیکٹو آرڈر آج بھی ہیں. جب ایف اے ٹی ایف کے چکر میں رات گئے تک بات, میٹنگز ہو سکتی ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے, ملک کی سالمیت کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. تو کراچی جیسے شہر جو پورے ملک کو پالتا ہے, اس کے لیے بھی تمام لوگ ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, تمام لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. 1100 ارب روپے آ سکتے تھے, یہ کام شروع ہو سکتا ہے جو ابھی تک نہیں ہوئے. سر دیکھیں اس کی سیریسنس سے پتہ چلتا ہے. اب میں بتا رہا ہوں, یہ سنجیدہ بات ہے, کراچی صوبے کا مطالبہ بالکل ہے, بالکل ہے. آپ کے اتحادی کھڑے نہیں ہو رہے آپ کے ساتھ, کوئی بات میں آپ سے میں کہہ رہا ہوں, شیخ صاحب سب کہہ رہے ہیں ہم کراچی کارڈ کھیل رہے ہیں. مجھے ایک بات بتا, نہ کھڑے ہوں. میں ابھی یہ بات لے کے اپنی عوام کے پاس گیا ہوں. ہم نے یہ بات سب کے سامنے اوتھینٹک وے میں کہی. ہم یہ بات لے کے عوام کے پاس گئے. کیوں؟ وجہ یہ کہ بھائی ایک طرف میں پیپلز پارٹی کو دیکھتا ہوں, پیپلز پارٹی مجھے اختیارات نہیں دیتی. یہی بلدیاتی الیکشن کرا دیں, میئر کو آپ اختیار نہیں دیں گے, میئر کام نہیں کرے گا, پھر آپ کہیں گے یہ کام نہیں ہوتا. وزیر بلدیات اور میئر کے درمیان میں پرابلمز ہیں. سنیں, چاہے وہ سسٹم تو وزیر اعلیٰ کا کام ہے نا, وزیر اعلیٰ نے ہم نے پاس لیا ہوا ہے. جب میئر آپ کے پاس تھے تو مصطفیٰ کمال صاحب نے بولا تھا نا 90 دن میں صاف کر سکتا ہوں, تو مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس کا چراغ, یہ آپ ان سے پوچھو ان کے پاس کون سا چراغ ہے, نہیں کر سکتا کوئی بھی. دیکھیں یہ پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے, دیکھیں یہ پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے. دیکھیں مصطفیٰ کمال صاحب کی پوائنٹ سکورنگ ہے. میں اس کے اوپر کوشچن مارک اس لیے نہیں کرتا کیونکہ میں اس جماعت کے لیے کیا بات کروں جس کا ایک بھی ایم پی نہ جیتا ہو, نہ ایک یو سی اس کے پاس ہو. میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں اس وقت اگر میں پیپلز پارٹی کے اوپر بھروسہ کروں تو کس حوالے سے کروں؟ ان کے کیا پرانے پاسٹ بہت اچھے گزرے؟ نہیں گزرے کراچی کے حوالے سے. اچھا اب میں پی ڈی آئی کی طرف دیکھتا ہوں تو پی ڈی آئی سے ایک امید لگاتا ہوں, بھائی ایگزیکٹو آرڈر لو نا, کب لیں گے آپ؟ مطلب آپ کیا تبل بجنے پہ لیں گے جب یہاں پہ حالات برے جائیں گے تب لیں گے, جب لوگ تب بھی ہمارے پاس اسٹینڈ کب لیں گے؟ بھائی میں تو صوبہ لے رہا ہوں نا, میں تو دیکھیں علی, میں تو ہم تو صوبے کی بات کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کراچی میں اب کراچی کو آپ صوبہ بنائیں. اگر آپ کراچی کو صوبہ نہیں بنائیں گے, یہی بحث چھیڑتی رہیں گے, وفاق سندھ گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کو
والی پروونشل فیڈرل کو بولے گی, کام نہیں ہوگا. ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں, آپ سرکولر ریلوے پہ جا رہے ہیں, اگریڈ, میں اس بات پہ بھی کہتا ہوں کہ میں ان سے بھی کہتا ہوں خان صاحب سے بات کریں, آپ سرکولر ریلوے پہ جتنی اماؤنٹ لگانے جا رہے ہیں لگائیں. کیا آپ نے اس سے پہلے یہ دیکھا کہ آپ پاکستان میں اس وقت کتنے لوکل موٹر سائیکل کے مینوفیکچررز ہیں, وہ کس پرائس پہ دے رہے ہیں؟ جب آپ سرکولر ریلوے لے کر آئیں گے تو آپ کیا پرائس رکھیں گے کہ وہ مینوفیکچررز پہ کیا جائیں گے؟ یہ دیکھیں, یہ ایک سوال ہے, اس کے ساتھ آپ کی پوری انڈسٹری جڑی ہے. بات کیا ہے, آپ کے پیچھے ایک عدالت پڑتی ہے, آپ کہتے ہیں جی میں سرکولر ریلوے سٹارٹ, ویری گڈ, میں آئی ایم اوکے ود اٹ, بٹ دا اونلی پرابلم از دیٹ کہ پھر آپ ان لوگوں کا کیا کریں گے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. اچھا, آپ کہاں تک جائیں گے ان تمام چیزوں کو لے کے؟ آپ کے پاس کوئی ایک پالیسی نہیں ہے. یہ بات خان صاحب کو بھی سوچنی چاہیے. یہ بات میں اپنے پی ٹی آئی کے دوست کو کہوں گا کہ آپ بات کریں. اتنا تبرہ کر رہے ہیں ان کے اوپر, پھر بھی ان کے ساتھ بیٹھے بھائی ہیں. میں کیا بولوں علی, میں کس کے ساتھ بیٹھوں؟ ان کے ساتھ بیٹھوں جو مجھے کراچی کا, جو میرے میئر کو میرا حق نہیں دے سکتے. ہاں اگر ان کو اتنا تھا, ہاں یہ دے سکتے ہیں, یہ ایگزیکٹو آرڈر دے دے 140 کے تھرو اور فیڈرل کے تھرو لے لیں, دے دیں, کر سکتے ہیں. یہ کر سکتے ہیں. ایک منٹ سر, ایک منٹ, میں نے آپ کے درمیان میں نہیں بولا, یہ دے سکتے ہیں. یہ تو دینا ہی نہیں چاہتے. یہاں پہ امید ہے, یہاں نا امیدی ہے. بھائی نہیں دینا چاہ رہے, آپ ان سے پوچھیں نا, یہ تو کرنا ہی نہیں چاہ رہے. مسئلہ بتا دیں آپ لوگ کیوں نہیں دینا چاہ رہے. 2013 میں ایم کیو ایم کے دوستوں کے ساتھ مل کر ہی لوکل گورنمنٹ آرڈیننس بنا, بالکل, اور ان کے گورنر نے اس کا جواب میں دوں گا. جی, ان کے لوگوں نے سائن کیا. اس کا جواب میں دوں گا. انہوں نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ دوسری بات, کیا کچرا اٹھانے کے لیے وزیر اعلیٰ کے اختیارات چاہیے ہوتے ہیں؟ بھائی کچرا اٹھانے کے لیے آپ کے پاس ہے نا, گاڑیاں بھی ہیں, فیول بھی ہے, سینیٹری ورکرز, میرے بھائی آپ کے پاس تمام لک آفٹر کریں, روڈ پہ نکلے. ارے بھائی جان, اب میں اس کا جواب دیتا ہوں, میں ان کا جواب دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اختیارات ہم نے دیے. بھائی 18ویں جو تصویر آتی ہے, 18ویں سنیں, ایس ایل یو جی 2013 انہوں نے بنایا, ایس ایل یو جی 2013 تک ہم ان کے ساتھ نہیں تھے. سر جی ایک منٹ, نہیں سر میں آپ کو بتا دوں, ارے سر جی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, ایس ایل یو جی 2013 جس کی یہ بات کر رہے ہیں, جس کو یہ لے کر آئے تھے, اس پر ایم کیو ایم ان کے ساتھ نہیں تھی. ہم ان کے ساتھ کس بیٹھے ہوئے تھے جب 18ویں ترمیم ہوئی اور کہا ساری پاور ڈیویلیشن ہوں گی اور یہ تمام کی تمام پاور نیچے کی سطح تک جائیں گی. اس کے بعد 2013 میں انہوں نے, ایک منٹ 2013, بھائی کہاں مزے لوٹے بھائی 2013 میں نہیں, ایک منٹ سر, ایک منٹ, 2013 میں انہوں نے نہیں کیا, 2013 میں انہوں نے دیا, انہیں یہ پاور, انہوں نے یہ پاور, سر جی میں, اچھا اب ایک اور بات بتا دوں, اسی ڈرافٹ میں یہ بات ہوئی تھی کہ میئر کتنے تک کی سائن کی اتھارٹی لے سکتا ہے, انہوں نے راتوں رات تبدیل کی ہے. ایسے جب ہم حکومت سے نکلے انہوں نے پورے مقابلے کیے. سر یہ سازشیں ہوئی ہیں, میں کوئی بات اگر